अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN। नादरीन, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने से रोकने के लिए हुकूमत तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करने का फ़ैसला हुकूमत ने कर लिया है। नेब से एक लेटर लिखवाया गया जो वजारत दाखिला को भिजवाया गया और उसके बुनियाद पे शहबाज शरीफ का शाम तक यानी आज 12 मई 2021 को शाम तक वफाकी काबीना के सर्कुलेशन समरी के ज़रिए उनका नाम ECL में डाले जाने का फ़ैसला हो चुका है। शहबाज शरीफ को क्यों रोका जा रहा है, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ इमरान खान क्या कहते हैं और ये जो सर्द जंग आया वो इमरान खान किस से लड़ रहे हैं, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पहली बात यह कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में निकालने के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि उनका नाम ECL से निकाला जाए। उसके बाद फिर FIA के ज़रिए वफाकी हुकूमत ने ये नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया था। अब इसके पीछे इमरान खान साहब हैं। इमरान खान ये टास्क देते हैं शहजाद अकबर को, जो कि उनके मशीर बराए एहतसाब हैं। शहजाद अकबर हर बार कोई पलंदा दस्तावेज़ कागज़ात का पलंदा लेकर बैठ जाते हैं और फिर वो बड़ी दास्तान बयान करते हैं कि शहबाज शरीफ ये मनी लॉन्ड्रिंग की, ये करप्शन की, ये किया, वो किया, एक बड़ी वो लंबी बातें करके फिर वो चले जाते हैं। तो अब एहतसाब का मुल्क में सबसे बड़ा ठेकेदार जो है वो इमरान खान है। उसके बाद जो पेटी ठेकेदार हैं वो शहजाद अकबर हैं। अब शहजाद अकबर के लिए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा और सरीना फ़ाइज़ ईसा ने ये सवाल भी उठाया था कि उनसे कोई उनके असासे पूछे कि उन्होंने इतनी तेज़ी से असासे कैसे बनाए, लेकिन क्योंकि वो ख़ुद एहतसाब के मशीर हैं, पूरे मुल्क में करप्शन को रोकने के एक ठेकेदार हैं, जो बड़े ठेकेदार से छोटे ठेकेदार काम करते हैं वो हैं, तो वो अपने असासे कैसे डिक्लेयर करेंगे। बहरहाल शहबाज शरीफ का नाम ECL में से निकालने के हवाले से जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था, उस फैसले पे अमल दरामद ना करने के लिए एक ट्रिक इस्तेमाल की गई और एक ब्लैक लिस्ट बनाई गई। ये वही ब्लैक लिस्ट है जिसमें किसी ज़माने में जुल्फ़ी बुखारी का नाम था और फिर इमरान खान साहब ने अपने दोस्त को ऐसे मुल्क से बाहर निकाला, अपने साथ वो ले गए जिस तरह मक्खन में से बाल निकाला जाता है। तो एक फ़ोन घुमाया, लाजमी बात है फ़ोन किसी तगड़े बंदे को भी मिलाया होगा और फिर जुल्फ़ी बुखारी को वो ब्लैक लिस्ट में से नाम होने के बावजूद वो अपने साथ ले गए और उसी ब्लैक लिस्ट की बुनियाद पर शहबाज शरीफ को लाहौर एयरपोर्ट से वापस किया गया। ये वही इमरान खान हैं जो बार बार कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, गरीब के लिए कानून हो, अमीर के लिए, ताकतवर के लिए ना हो, ये नहीं मैं बर्दाश्त कर सकता, किसी से नाइंसाफ़ी नहीं होगी, इंसाफ और कानून सबके लिए बराबर हों। लेकिन अमली तौर पे जुल्फ़ी बुखारी के लिए कानून एक और शहबाज शरीफ के लिए कानून दूसरा है। ये अदालतें फ़ैसला करेंगी कि कोई कितना करप्ट है, कितनी करप्शन की है, क्योंकि साबिती या सबूत के बुनियाद पे ये अदालतें फ़ैसला देती हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पे एक हवा खड़ा किया हुआ है, एक प्लान बनाया हुआ, प्लानिंग की हुई है, मनसूबाबंदी की हुई है, तो किसी न किसी तरीके से अपोजिशन जमात के नुमाइंदों को, उनके सरबराहों को, बाकी क़यादत को उनको धरना है, उनको घेरा करना है, उनका घेरा करना है। तो मकसद इसका ये है कि हुकूमत अपनी पावर इस्तेमाल तो कर रही है, लेकिन एक दूसरी कहानी भी है। इस कहानी का एक दूसरा रुख भी है कि इमरान खान को शहबाज शरीफ पे या शरीफ ख़ानदान पे इतना गुस्सा अचानक क्यों आया। अदालत ने एक फ़ैसला किया, जस्टिस बाकर, ये कहानी अब भी समझ में आ रही है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जब ये मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की ज़मानत दी थी तो फिर वो ज़मानत में इख्तलाफ जो है, दो जज यानी थे, फिर जो दूसरे जज थे उन्होंने किसके कहने पे इख्तलाफ किया था। अब ये कहानी बिल्कुल समझ में आ रही है क्योंकि जब दो रुकनी बेंच ने पहली मरतबा शहबाज शरीफ को ज़मानत दी तो
2-3 دن وہ فیصلہ نہیں آیا اور پھر یہ پتہ چلا کہ ایک جو جج تھا انہوں نے فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ تو اب کہانی سمجھنے کے لیے وہ بالکل آسان ہو گئی ہے، یہ بات آسان ہو گئی ہے، اور پھر یہ تاثر درست سمجھا جا رہا ہے کہ اس جج کو کہا گیا کہ آپ نے ضمانت نہیں دینی، اگر آپ نے ایگری کیا ہے تو ڈس ایگری کر جائیں، آپ مکر جائیں۔ بہرحال یہ چیزیں پھر عدالت کے لیے یا عدلیہ کے لیے کتنی نقصان دہ ہوتی ہیں وہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ تو آخر میں پھر معاملہ پہلے کہا گیا کہ ریفری جج کے پاس جائے گا، لیکن ریفری جج کے پاس نہیں گیا۔ جسٹس قاسم علی خان جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے پھر جسٹس باقر نجوی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تشکیل دیا، اور انہوں نے بالآخر شہباز شریف کو ضمانت دے ہی دی، اور شہباز شریف نے اپنا نام بلیک لسٹ سے نکلوانے کے لیے پھر جب لاہور ہائی کورٹ میں درخواست کی تو پھر وہی کیس جو ہے وہ جسٹس باقر نجوی کے سامنے لگا، اور جسٹس باقر نجوی نے شہباز شریف کو بلا کر تمام تر سوالات پوچھ کر ان کو باہر جانے کی اجازت دے دی، لیکن وہ اجازت نامہ جو ہے یعنی عدالتی جو حکم ہے وہ پھر وزیر اعظم ہاؤس کے آگے آ کے کسی عام سے کاغذ یا ردی کی ٹوکری کے حوالے ہو گیا، کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے پھر آرڈر دیا شہزاد اکبر کو کہ اس بندے کو باہر جانے نہیں دینا، اور اسی پہ عمل درآمد ہوا، کیونکہ شہباز شریف نے اگلے دن قطر کے ذریعے پہلے قطر جانا تھا اور اس کے بعد لندن جانا تھا۔ تو ایئرپورٹ پہ جیسے ہی لاہور ایئرپورٹ پہ پہنچے تو انہیں کہا گیا کہ لسٹ اپڈیٹ نہیں ہوئی، بلیک لسٹ، اور آپ کو باہر جانے نہیں دیا جائے گا۔ تو شہباز شریف کی فلائٹ چلی گئی، وہ واپس گھر آ گئے، پھر مختلف ان کی میٹنگز ہوئیں، پھر قانونی نکات اٹھائے گئے، پھر فیصلہ کیا گیا کہ اس کے خلاف توہین عدالت درخواست کی جائے گی۔ بہرحال عید کی چھٹیاں آ گئی، لیکن حکومت کی جو بدنیتی تھی وہ اسی دن یعنی جس دن شہباز شریف کا کیس جسٹس باقر نجوی سن رہے تھے، یعنی باہر روانگی کے حوالے سے، اسی دن حکومت کی نیت سامنے آ گئی، اور وہاں جو پیش ہوئے تھے ڈپٹی اٹارنی جنرل، انہوں نے کہا تھا کہ شہباز شریف کو آپ یہ معاملہ عید کے بعد دیکھیں، کیونکہ لوگ جو چھٹیوں پہ چلے گئے، ہمیں پتہ نہیں بلیک لسٹ کا کیا ہے کیا نہیں ہے، اسٹیٹس کا معلوم نہیں ہے۔ تو اس سے ظاہر یہ ہوا کہ حکومت نہیں چاہتی تھی کہ شہباز شریف باہر جائے۔ اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ شہباز شریف کو باہر نہ جانے یا حکومت کی جو کوششیں ہیں ان کا ایک سبب یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ میاں نواز شریف چلے گئے تو حکومت پر سخت تنقید ہوئی، لیکن اس کا دوسرا پہلو ایک اور ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ شہباز شریف کا نام دوبارہ ECL میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے نیب جو کہ وزیر اعظم ہاؤس یا شہزاد اکبر کے نیب چیئرمین جو غلام کے طور پہ کام کر رہے ہیں، ایک نوکر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، ان سے ایک لیٹر لکھوایا گیا کہ شہباز شریف کے خلاف انویسٹیگیشن یا کیسز چل رہے ہیں تو ان کو باہر جانے کی اجازت نہ دی جائے، ان کا نام ECL میں ڈالا جائے۔ یہ لیٹر وزیر داخلہ صاحب کو موصول ہو چکا ہے، اور وزیر داخلہ صاحب نے پھر یہ معاملہ وزیر اعظم کے آگے رکھا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے یہ ہدایت دی ہے کہ کسی بھی طرح ان کا نام ECL میں شامل کر لیا جائے، جیسا کہ وفاقی حکومت نے اس حوالے سے ایک کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے جس کے سربراہ نفیس شخص جو ہیں یعنی وزیر قانون فروغ نصیر صاحب ہیں، اور اس میں شہزاد اکبر یعنی احتساب کے ٹھیکیدار اور وزیر داخلہ شیخ رشید، 3 رکنی یہ کمیٹی ہے۔ یہ معاملہ یعنی شہباز شریف کا جو نام ECL میں ڈالنے کا معاملہ وہ کمیٹی دیکھے گی۔ آپ کو پتہ ہے کمیٹی کیا دیکھے گی؟ جب حکومت نے طے کر لیا عمران خان نے کہ اس بندے کو باہر نہیں جانے دینا تو نام ECL میں ڈالنا ہی ڈالنا ہے، تو کمیٹی غور کیا کرے گی؟ فیصلہ پہلے ہی کیا ہوا ہے، عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے تو کمیٹی یہی سفارش کرے گی کہ اس کا نام ECL میں شامل کیا جائے، اور شام تک یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ جب کمیٹی سفارش دے گی تو اس کی سرکولیشن کابینٹ کے ممبران میں سرکولیشن سمری بھیج دی جائے گی، اور وہاں سے اپروول کے بعد باضابطہ طور پہ اعلان کیا جائے گا، یا ہو سکتا ہے کہ حکومت اس سے زبردست قسم کی پریس کانفرنس کرے، یہ فخریہ اعلان کرے کہ ہم نے نام ECL میں ڈال دیا ہے۔ یہ بات تو اب کیوں شہباز شریف پہ سختی ہے؟ ایک تو ٹھیک ہے کیسز وہ چل رہے ہیں ان کے، لیکن عدالتوں کے فیصلوں کو نظر انداز کیوں کیا جا رہا ہے؟ عمران خان سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف ایک پیکج کے تحت باہر جا رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان
اپنی نااہلی کی وجہ سے، اپنی ناکامیوں کی وجہ سے اس اسٹیبلشمنٹ کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کر رہے ہیں، اور یہ ادراک اسٹیبلشمنٹ کو یا ریاستی اداروں کو ہو چکا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اب اس کو فارغ کریں تو بہتر ہے، اور مختلف جو پہلو ہیں، مختلف آپشنز ہیں وہ زیر غور ہیں، اور جس بات کا پتہ عمران خان کو لگ گیا ہے۔ وزیر اعظم میں لازمی ہے، آئی پی اے ان کے انڈر ہے، انویسٹیگیشن باقی ادارے ان کے اندر ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے جہاں جہاں یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوں وہاں سے ان کو پتہ چل گیا ہو کہ شہباز شریف ایک ڈیل کے تحت باہر جا رہے ہیں، ایک پیکج ساتھ لے کے باہر جا رہے ہیں، نواز شریف کی حمایت لینے باہر جا رہے ہیں، نواز شریف کو راضی کرنے کے لیے باہر جا رہے ہیں۔ تو یہ تمام تر صورتحال میں عمران خان خود کو خطرہ محسوس کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر شہباز شریف کو جیل میں ہی رکھا جائے، شہباز شریف کو باہر جانے نہ دیا جائے، ملک میں ہی رہیں، لیکن جو طے ہو چکا ہے، جو فیصلہ ہو چکا ہے وہ ہونا ہی ہے، بھلے شہباز شریف اندر ہوں، جیل کے اندر ہوں یا ملک کے اندر ہوں، جیل کے باہر ہوں یا ملک سے باہر ہوں، لیکن جو 3 سالوں میں جو کچھ ہوا، ناکامیاں، نااہلیاں، لاپرواہیاں، جو کچھ ہوا، نقصان، معیشت کا پٹا بیٹھ جانا، یہ سب کچھ جو ہوا ہے تو اس کا اب ازالہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور ازالہ کرنے کے لیے مختلف آپشنز ہیں۔ وہ کیا آپشنز ہیں وہ بھی ہم آپ کو دوسری ویڈیو میں بتائیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، کون کون سے آپشن استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو شہباز شریف ان مختلف آپشنز کو لے کر اپنے بڑے بھائی کے پاس جا رہے ہیں۔ اب وہاں پہ کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن عمران خان یہ ساری صورتحال سمجھ گئے ہیں، اور اس لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح شہباز شریف کو روکا جائے۔ روکنے سے کچھ نہیں ہوگا، اپنی کارکردگی دکھانے سے کچھ ہوگا، اور اپنی کارکردگی جو 3 سالوں میں نہیں دکھا سکے وہ آنے والے دنوں میں دکھا نہیں سکتے۔ اس لیے عمران خان کو اس پہلو سے سوچنا چاہیے، کیونکہ سیاسی معاملات، سیاسی حکومتیں مشاورت، مفاہمت، ہم آہنگی، ہم خیالی سے چلتی ہیں، الزام تراشی، گالم گلوچ سے نہیں چلتی، اور باہر جا کے آپ اپنے پاکستانیوں کو جس طرح بدنام کرتے ہیں وہ فقط پاکستانی بدنام نہیں ہوتے، وہ ریاست کے تمام ادارے بدنام ہوتے ہیں اور ملک بدنام ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔